बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फ़ेसबुक पेज से जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आपके बहुत सारे सवालात इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। रोज़ाना मुफ्तियान कराम आपके सवालात का जवाब देते हैं। आप नहायती अदब, एहतराम और नहायती शौक़ और वलवले के साथ अपने सवालात का तसल्ली बख्श जवाब सुनते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज भी मुफ्तियान कराम का एक नहायती सीनियर पैनल है हमारे साथ और वो आपके सवालात का जवाब देगा। और मैं तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मुफ्ती असदुल्ला शहबाज साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती आबिद शाह साहब मौजूद हैं, और आज के तीसरे मेहमान हैं हमारे साथ मुफ्ती नवीदुल्लाह साहब। मुफ्ती असदुल्ला शहबाज साहब का ताल्लुक़, अगर उनका तारुफ़ आप मुझसे पूछेंगे तो उस्तादुल हदीस हैं, मुआविन मसूल हैं। स्पेशलाइजेशंस का जो हमारा पोर्शन है उसके शोबा फल्कियात के डायरेक्टर हैं, मसूल हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं माशाअल्लाह। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती आबिद शाह साहब, उनका तारुफ़ आप जानते हैं, मैं दोहरा देता हूँ कि आप भी सीनियर मुफ्ती शुमार होते हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के, और सीनियर उस्ताज़ हैं जामे के शोबा फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के, और हलाल फूड के हवाले से आपकी माहिराना राय किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज के तीसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं, आप भी सीनियर असातिज़ा में शुमार होते हैं जामिअतुर रशीद के, और मुआविन मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के। मैं आगाज़ करूँगा मुफ्ती आबिद शाह साहब से आज के सवालात का, आज की नशिस्त का। दुबई से वसीम साहब का सवाल है सर। मेरे वालिद अपने एक कज़न को कारोबार में पैसे डालने के लिए देते हैं और कोई नफ़ा नुकसान तय नहीं करते। मुकर्ररा मुद्दत के बाद वो कज़न असल पैसे और इस पर मुनाफा जो इसके लिहाज से जितना बनता है दे देता है, और ये भी कहता है कि इस बार नुकसान हुआ है, यानी हर बार उसने एक वतीरा बनाया हुआ है। हम ये समझ कर पैसे रख लेते हैं कि नफ़ा नुकसान में शरीक हैं। तो क्या ये पैसे हलाल और जायज़ हैं या फिर जायज़ नहीं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनके सवाल के मुख्तसर जवाब ये है कि 3 शर्तों के साथ इनके लिए ये नफ़ा लेना जायज़ है। एक तो ये है कि जो रकम इन्होंने दी हो वो रकम मज़मून ना हो, मतलब ये है कि किसी भी जानिब से ये शर्त या यकीन दहानी ना हो कि आपकी रकम बहरहाल आपको वापस मिलेगी, बल्कि नफ़ा के साथ साथ नुकसान में भी शिरकत हो। तो एक शर्त तो ये है। दूसरी बात यह है कि नफ़ा की जो तकसीम है उसके लिए जो परसेंटेज रखा गया हो वो परसेंटेज इस दी हुई रकम का परसेंटेज ना हो। मसलन अगर दी हुई रकम का कोई परसेंटेज रखा गया हो कि 1 लाख पर आपको 10% देंगे तो उसका मतलब 10,000 बनते हैं, तो ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट बन जाती है, और फ़िक्स्ड अमाउंट की शर्त पर कारोबार जो है वो जायज़ नहीं। और तीसरे ये है कि जहाँ वो इनकी रकम इन्वेस्ट करें, जिस प्रोडक्ट में करें, वो बिल्कुल तयशुदा और मालूम हो, ताकि अगर कभी उसमें नुकसान हो तो उस नुकसान को कंट्रीब्यूट किया जा सके, आपस में तकसीम किया जा सके, और दूसरे ये कि उसके नफ़े का भी हिसाब हो सके। तो इन 3 शर्तों के साथ अगर ये नफ़ा ले रहे हैं तो फिर ये नफ़ा जायज़ है, वरना जायज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। उसामा साहब रबात से अगले सवाल कर रहे हैं। एक शख्स गाड़ी बेच रहा है और दूसरे शख्स को मालूम हो कि मालिक ये गाड़ी 4 लाख में बेच रहा है, तो अगर दूसरा शख्स इस गाड़ी को 5 लाख में बेच दे और पैसे भी वसूल कर ले और इसके बाद मालिक से लेन देन करके 3,70,000 में गाड़ी दे ले, तो क्या जो फ़ायदा हुआ है वो मिडल मैन के लिए जायज़ है? जी, इस मामले की 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत इसकी ये है कि मिडल मैन आगे सौदा हतमी कर ले, और यानी अक़्द को बाकायदा एग्जीक्यूट कर ले आगे ख़रीदारी से पहले, और उसके बाद वो अपने लिए उसको ख़रीद ले। तो ये सूरत तो जायज़ नहीं है, इसलिए कि ऐसी सूरत में ये है कि ऐसी चीज़ को आगे बेच रहा होता है जो इसकी मिल्कियत में नहीं होती, और इससे हदीस में सराहतन मुमानत आई है। दूसरी सूरत ये कर सकता है कि ये हतमी अक़द ना करे, बल्कि उस गाहक से जो इसको मिला है उससे ये वादा ले ले कि मैं आपको इतने में ये गाड़ी बेच दूंगा, और फिर इस तरह वादा करने के बाद ये असल मालिक से ख़रीद ले, और ख़रीदने के बाद जब ये मालिक बन जाए तो हतमी सौदा बाद में करे। तो इस सूरत में ये मामला जायज़ हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का सवाल है, बैंक जो गाड़ी किस्तों पर देते हैं और असल कीमत से ज़्यादा वसूल करते हैं वो, तो क्या हुक्म है उसके मुतालिक? इस्लामी बैंकों के मुतालिक भी अब बताएंगे और दूसरे कन्वेंशनल?
جی، غیر سودی بینک جو مستند شرعی نگرانوں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تو معاملات کرنا جائز ہے. ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سب شریعہ کمپلائنٹ ہیں. اور جہاں تک کنونشنل بینک سے گاڑی قسطوں پر لینے کا معاملہ ہے تو اس میں کئی طرح کی سودی شرائط پر مشتمل ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کنونشنل اور سودی بینک کے ساتھ گاڑی قسطوں پر لینے کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگین ابتباس سے سوال ہے اسامہ صاحب کا، کیا ہمارے لیے پروویڈنٹ فنڈ لینا جائز ہے؟ ہماری تنخواہ سے 3,000 روپے کٹوتی ہوتی ہے اور 3,000 کمپنی بھی جمع کرتی ہے ہماری طرف سے، تو کیا ہمارے لیے 6,000 روپے لینا جائز ہوگا یا صرف ہم اپنے وہ 3,000 ہی لے سکتے ہیں جو کاٹیں ہم؟ جی، پراویڈنٹ فنڈ کی علماء کرام نے گنجائش دی ہے اور اس کی فقہی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کمپنی ادھار یعنی تنخواہ دیتی ہے، چونکہ نقد نہیں دیتی تو اس کی وجہ سے وہ گویا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتی ہے. باقی اپنے طور پر اگر وہ کسی سودی کاروبار میں اس کو لگاتی ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کی ذمہ داری ملازم پر نہیں ہے. ملازم کے لیے بہرحال وہ پوری رقم لینا جائز ہوتا ہے جو کمپنی دیتی ہے. جزاکم اللہ. جی، ریاض سے ابراہیم صاحب پوچھتے ہیں، میں یہاں کسی سعودی سے ویزا لیتا ہوں تو وہ مجھے فری میں دے رہا ہے، میں اسے آگے 1 لاکھ یا 2 لاکھ میں فروخت کرتا ہوں تو یہ پیسے میرے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ جبکہ یہ بات سعودی شخص کو نہیں پتہ کہ ویزا میں آگے فروخت کرتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں فری میں دیتا ہوں. نیز اگر یہ پیسے میرے لیے جائز نہیں تو میں یہ ویزا فروخت کرنا چھوڑ دوں یا اس کا کوئی متبادل ہے؟ جی، ویزا کی حقیقت تو اس اسٹیمپ کی ہے جو پاسپورٹ پہ لگتا ہے اور وہ کوئی قابل فروخت چیز نہیں ہے. اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. خرید و فروخت انویٹیشن لیٹر کی ہوتی ہے جس پر ویزا ایشو ہوتا ہے. اس انویٹیشن لیٹر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر عرب شخص کوئی حکومت سے ویزا لیتا ہے یعنی انویٹیشن لیٹر لیتا ہے تو اس کو تو اجازت نہیں ہوتی اس کے بیچنے کی، لیکن عرب جن ایجنٹس کے ذریعے سے اس کو آگے بکواتے ہیں تو ان کو آگے بیچنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے آگے بیچنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت حکومت کی طرف سے صرف اس رقم پر ہے، اتنی رقم پر ہے کہ جتنی رقم اس کا خرچہ ہو چکی ہو ایجنٹ کی. تو اس سے زیادہ پر اگر یہ اس کو بیچیں گے تو اس کی وجہ سے ان کو حکومت کے اس قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا. بہرحال رقم جو یہ حاصل کریں گے تو وہ ساری کی ساری اس لیے حلال ہوگی کہ وہ اس لیٹر کا عوض ہوگی، اور جب یہ ایک مال متقوم ہے، کارآمد چیز ہے، تو اس کی کوئی بھی قیمت اگر یہ لیں گے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن بہرحال اس کاروبار میں گناہ ہے تو حکومت کی خلاف ورزی کی وجہ سے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. حسیب احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں جی اور سود سے بچنے کے لیے ہر ماہ وقت پر ادائیگی بھی کرتا ہوں. کریڈٹ کارڈ کمپنی ہر ادائیگی پر کچھ رائلٹی پوائنٹس دیتی ہے جو آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیا یہ پوائنٹس حلال ہیں؟ جی حلال ہیں، اور اس کی حقیقت ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی دکاندار کسی کو یہ کہے کہ اگر آپ کسی خاص مقدار میں ہم سے خریداری کریں گے تو ہم آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اسی طرح جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کرتے ہیں ان کو یہ ڈسکاؤنٹ دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز. جزاک اللہ بہت شکریہ. اور اگر اگلا سوال رنگون سے آپ کے پاس آئے گا معاویہ احمد صاحب کا، اگر کوئی مالدار شخص سود کے پیسوں سے اپنے گھر میں بیت الخلاء تعمیر کرے تو کیا جائز ہے؟ اور اگر تعمیر کر لیا ہے تو اب اس کا کیا ہوگا؟ جس سود کی جو رقم ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہوتا. تو یہ محض عوامی ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر اس کو بیت الخلاء میں استعمال کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا، تو اس سے وہ جائز نہیں ہوتا. اور اس بیت الخلاء کا استعمال کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے سود کی رقم استعمال کرنا ہے، تو وہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اتنی رقم جتنی رقم اس کی سود کی اس میں خرچ ہوئی ہے اتنی رقم یہ صدقہ نہیں کر دے گا یا جس سے سود لیا ہے اسی کو واپس نہیں کر دے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. عائشہ خان صاحب پوچھتی ہیں، جی کسی کے پاس زمین ہو تو زمین کی قیمت کے حساب سے قربانی کرنی ہوگی یا اس کی آمدن کے حساب سے قربانی کرنی ہوگی؟ نہیں، اگر کسی شخص نے حج یا عمرے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں تو اس پر بھی قربانی لازم؟ جی، زمین کے بارے میں تو یہ تفصیل ہے کہ جو زرعی زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار کا اعتبار ہے. اگر اس کی پیداوار اتنی ہے کہ وہ سال بھر میں خرچ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچتی، تو ایسی صورت میں اس زمین کا تو قربانی کے نصاب میں کوئی حساب نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی پیداوار بچ جاتی ہے سالانہ استعمال سے تو اس پیداوار کی قیمت کا پھر حساب ہوگا. جہاں تک دیگر زمین ہے جو غیر زرعی ہے تو اس کی قیمت کا اعتبار ہے. غیر زرعی زمین کی قیمت اگر اتنی ہے کہ قربانی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں ہی
چیزیں ہیں کہ زرعی پیداوار کچھ بچ جاتی ہے اور کچھ غیر زرعی زمین ہے، تو دونوں کے مجموعہ بھی اگر بقدر نصاب ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ جہاں تک انہوں نے حج کے لیے جمع کردہ رقم کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اگر حج ان پر فرض ہو تو فرض حج کے لیے رکھی گئی رقم اگر وہ اسی سال جانے کا ان کا ارادہ ہے اور ابھی درخواستیں جائیں گی تو اس کی وجہ سے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر نفل حج کے لیے رکھی گئی رقم یا عمرے کے لیے رکھی گئی رقم ہو تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگین ابن عباس سے سوال ہے، کسی میں قربانی واجب ہوتی ہے مگر اس کا علم نہ ہونے کے سبب اس نے کئی قربانیاں نہیں کی ہیں، تو اب ان قربانیوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو گزشتہ جی، ان کی قضا اب اس طریقے سے کرنا ضروری ہے کہ ہر قربانی کے بدلے میں ایک درمیانے درجے کی بکری کی قیمت یہ صدقہ کر دیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ عبد الرحمن صاحب سرگودہ سے پوچھتے ہیں، قربانی کا حصہ نفع پر آگے بیچ سکتے ہیں؟ جی، قربانی کا جو حصہ آدمی قربانی کی نیت سے خریدتا ہے اس کو آگے بیچنا نفع کے لیے یہ کراہت ہے، اس میں مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر وہ دوسری قربانی کرتا ہے اور اس کو بدلتا ہے تو اس طریقے سے آگے عقد کرنے میں یہ جائز ہو جائے گا، یہ ناجائز اس کو نہیں کہا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی طرف جائیں گے۔ زوجہ عدیل صاحب انگلینڈ سے پوچھتی ہیں سوال، اگر ٹوائلٹ سیٹ پر شاب کا کوئی قطرہ یا کوئی ناپاکی پڑی ہو تو کیا ٹیشو پیپر سے وہ پاک ہو جائے گا اس کے صاف کرنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اگر اس کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جائے، کیونکہ وہ چکنی چیز ہے، یعنی جیسے تلوار ہوتی ہے یا سیکل شدہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر پونچھ لیا جائے اچھی طرح سے تو وہ پاک سمجھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی اگر انہوں نے صاف کر لیا ہے ٹیشو پیپر سے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ان کا جسم اس کے اوپر لگنے سے ناپاک بہرحال نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ علی گڑھ سے محمد گلفام صاحب کا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ اذان کے درمیان یہ بیت الخلاء جانا منع ہے، صحیح سنا ہے سر؟ نہیں جی، بیت الخلاء جانا مطلقاً منع نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانے کا ارادہ رکھتا ہے بیت الخلاء اور اذان شروع ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ باہر کھڑا ہو کے اذان کا جواب دے اور جواب دینے کے بعد پھر بیت الخلاء میں جائے۔ لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تقاضا ہے اور وہ جلدی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت منع شرعاً ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ اور سندھ سے سید احمد صاحب پوچھتے ہیں، جس آدمی کی داڑھی کٹی ہوئی ہو اس کے لیے اذان اور اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ جو حکم ہے اصلی وہ تو یہی ہے کہ جتنے جو بھی فساق ہیں، جو بھی فاسق فاجر، یعنی خصوصاً علانیہ جو فاسق ہوتا ہے اس کی اذان مکروہ ہے، اور داڑھی کٹوانے والا یا بالکل منڈوانے والا وہ علانیتاً فاسق ہے، اور کیونکہ وہ واجب کا ترک کر رہا ہے اور سب لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر فاسق کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ایسے آدمی کی اذان مکروہ ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے اگر اذان دے دی تو اس کا اعادہ بھی ضروری ہوگا کہ اس کو واپس دوبارہ سے لوٹائی جائے گی۔ لیکن کیونکہ آج کل عام معاشرہ یہی ہے کہ خاص مؤذن مقرر ہوتے نہیں ہیں، جب مؤذن مقرر نہیں ہے تو اب خواہ آپ لوگوں کے اندر جا کے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو اس کی اذان مکروہ ہے اور لوگوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کریں، ایسی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ایسے شخص کو مؤذن بنانا چاہیے جو باشرہ ہو بس۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اسد صاحب ابو ظبی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، کیا عام راستے پر بغیر مصلی کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر مصلی ہو اور پیر کا کچھ حصہ باہر رہ جائے یا سجدہ کے وقت پیشانی کا کچھ حصہ باہر رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر زمین پاک ہے تو مصلی کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بے شک وہاں مٹی وغیرہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے، اور عام زمین جو ہے نا وہ پاک ہی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے تو پھر اس جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو دوسرے مسئلے کا بھی خود بخود جواب ہو جائے گا کہ اگر مصلی ہے، پاؤں اس نے نیچے زمین پہ رکھے ہیں اور سر پیشانی وغیرہ مصلی کے اوپر ہے تو تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اسی طرح پاؤں مصلی پہ ہیں اور پیشانی نیچے فرش پہ لگ رہی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں، بہت شکریہ۔ قطر سے سعید صاحب پوچھتے ہیں، زیادہ تر لوگ جماعت کے ساتھ سجدے میں شریک نہیں ہوتے، یعنی سجدے میں امام صاحب ہیں تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کھڑے ہونے کا ان کے، تو کیا سجدے کی حالت میں جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو سب پہلی فرصت میں جیسے ہی موقع ملے تو فوراً ہی ان کو چاہیے کہ جماعت میں شریک ہو جائیں،
اور اب وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرنا کہ لوگ جو ہے نا وہاں سے اٹھ جائیں پھر میں اس میں شریک ہوں گا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی نے ایسا کر لیا تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کو سجدے میں جا کر شریک ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب۔ ایمان صاحب کا سوال ہے، شوہر نے غصے میں اپنی سالی کو کال پر کہا کہ میں تمہاری بہن کو کل پیپر بنوا کر اہتمام کے ساتھ طلاق دے دوں گا، تم لوگ اسے لے جاؤ، لیکن وہ کل طلاق نہ دے۔ مولوی صاحب کا ارادہ بدل گیا تو کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں اس شخص نے طلاق نہیں دی ہے بلکہ کل کا ایک وعدہ کیا ہے کہ کل طلاق دے دوں گا، تو اگر کل طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کل طلاق نہیں دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ نہیں ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عبید اللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، ایک عورت کئی سالوں سے روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے والدین نے عدالت کے ذریعے کیس وغیرہ کیا ہوا تھا، اب ان کو معلوم ہوا کہ عورت کے شوہر نے 1 سال قبل عدالت میں طلاق لکھ دی تھی، اب اس کا کیا حکم ہے اور عدت وغیرہ کیسے گزارے گی، کیا ہوگا؟ جب شوہر نے طلاق دی ہے، چاہے لکھے ہی کیوں نہ دی ہو، تو طلاق واقع ہو گئی ہے، اور 1 سال پہلے طلاق دی ہے تو اسی وقت طلاق واقع ہو گئی ہے، اور عدت بھی اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ تو اب 1 سال گزر گیا ہے، تو عدت کے چونکہ خواتین کی عدت کے مختلف عدتیں ہوتی ہیں خواتین کے حالات کے فرق کی وجہ سے۔ مثلا اگر وہ خاتون اس طرح ہے کہ حیض آتے ہیں تو پھر وہ 3 حیض ہے، اور اگر حیض نہ آتا ہو تو پھر 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، اور اگر اس وقت حمل والی عورت تھی تو وہ بچے کی ولادت کے ساتھ اس کی عدت ختم ہوتی ہے۔ تو ان مراحل میں سے جو بھی مرحلہ پیش آیا ہو تو اس کے مطابق وہ عدت گزر چکی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور بلال پروانہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کسی بچے کو گود لینا اور پھر اس کا نسب تبدیل کر دینا، بچے کو گود لینا یہ تو جائز ہے، بلکہ اگر کسی کی یہ نیت ہو کہ بچے کی پرورش کروں گا، اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کروں گا، تو یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بچہ حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی یعنی اولاد کی طرح وہ نہیں بن جاتا، تو اس کا حکم حقیقی اولاد والا نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر وہ ایسا محرم نہ ہو جس سے پردہ جو ہے نہیں ہوتا، تو اس سے پھر پردہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے، دیگر احکام یعنی وہ وارث بھی نہیں بن سکتا وغیرہ۔ تو پرورش کرنا اور گود لینا یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے احکام حقیقی اولاد والے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسب تبدیل کرنا تو یہ ناجائز ہے اور بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نسبت ولدیت کی نسبت کسی غیر کی طرف کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ غلط نسبت ہے، تو جنت اس پر حرام ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو ولدیت کی نسبت جو ہے وہ غیر کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ اس بچے کی ولدیت کے خانے میں اپنے حقیقی والد کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بالفرض اگر ایسے بچہ ہو جس کے حقیقی والد کے بارے میں علم نہ ہو تو بھی وہاں پر عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ یہ لکھا جائے، لیکن جو پرورش کرنے والا ہے، گود لینے والا ہے، وہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ نہیں لکھوا سکتے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ لبنہ عاصم صاحبہ پوچھتی ہیں، کیا عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے؟ دیکھیے شوہر کا نام ہو یا کبھی خاتون والد کا نام لگاتی ہے تو یہ تعارف کے لیے ہوتا ہے، اور تعارف کے لیے اس طرح والد کا نام لگانا یا شوہر کا نام لگانا یہ جائز ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح آتا ہے امرات نوح اور امرات لوط، اس طرح کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ حضرت زینب آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب، تو فرمایا یہ جواب دیا گیا کہ امرات ابن مسعود، یعنی نسبت کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ۔ اسی طرح خود ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہ نسبت ہے کہ زوجۃ النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، تو یہ نسبت اگر تعارف کے لیے ہو تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس سے یہ اشکال ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی گزشتہ سوال کے جواب میں ہم نے یہ کہا ہے کہ غیر کی طرف نسبت، تو غیر کی طرف وہ نسبت حرام ہے جس میں ولدیت کی نسبت کی گئی ہو باقاعدہ۔ میاں بیوی کے درمیان جو بیوی تعارف کے لیے شوہر کا نام لگاتی ہے تو اس میں یہ ولدیت کی نسبت یہ نہیں ہوتی ہے، فقط تعارف ہوتا ہے۔ تو وہ جو ولدیت کی نسبت کی تبدیلی ہے وہ ناجائز ہے اور حرام ہے، فقط تعارف کے لیے شوہر کا نام لگانا ساتھ میں یہ حرام نہیں ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ۔
عبید اللہ صاحب ملتان سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، ایک خاتون کا حمل 7ویں ماہ میں ضائع ہو گیا، تقریباً 1 ہفتہ سے اسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جی بچہ دانی خراب ہو گئی ہے، لہٰذا آپریشن کر کے وہ نکال دی جائے گی، کیا جب بچہ دانی نکال دی جائے گی تو اس عورت پر نفاس کا حکم ہوگا؟ کہ اگر یہ بچہ دانی نکال دی گئی ہے تو چونکہ حیض اور نفاس کا خون وہیں سے آتا ہے، تو وہ جب سلسلہ ہی منقطع ہو گئے، ختم ہو گیا، تو اب وہ حیض اور نفاس کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو اب نفاس کا خون نہیں آئے گا اور نفاس نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی خون آتا ہے تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ عمر عثمانی صاحب ریاض سے پوچھ رہے ہیں، اگر عورت فوت ہو جائے تو عورت کا حق مہر سونا ہونے کی صورت میں کسے ملے گا؟ خامد کو یا پھر والدین کو؟ اسی طرح گھر کی دیگر اشیاء کا کیا حکم ہوگا، کہاں جائیں گی؟ جو چیزیں عورت کی ملکیت میں ہو تو وہ عورت کے ورثاء کو ملتی ہے۔ اب عورت کے ورثاء میں کون کون ہے؟ شوہر بھی ہو سکتا ہے وارث، اولاد بھی ہو سکتی ہے، والدین بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ورثاء کو یہ حق مل سکتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کسی متعین خاتون کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے ورثاء، خاتون کے فوت ہوتے وقت جو ورثاء ان میں سے یعنی شوہر، اولاد یا ان کے والدین اور بھائی بہن جو زندہ ہو وہ بتا کر دوبارہ سے سوال پوچھا جائے، تو جب ورثاء معلوم ہو تو ان کے حصص پھر بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ آسانی ہوگی، بہت شکریہ۔ اگین انہی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کو حق مہر 2 تولہ سونا شادی کے وقت ہی ادا کر دیا گیا تھا، پھر کئی سال استعمال کرنے کے بعد وہ کسی ذاتی مجبوری کے تحت اپنی مرضی سے اسے بیچ دے وہ خاتون، مثلاً 10 سال بعد خامد سے کسی ناراضگی کے سبب طلاق کی نوبت آ گئی اور وہ حق مہر کا مطالبہ کرے، واپس مانگ رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ وہ تو بیچ چکی ہے۔ یہ کہ حق مہر جو ہے وہ تو خاتون کا حق ہے، تو سونا جو خاتون کو دیا گیا ہے تو یہ خاتون کی ملکیت میں ہے، تو اگر خاتون خود بیچ دیتی ہے تو یہ خاتون کا حق تھا، خاتون نے خود وہ بیچ کے پیسے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب اس طرح طلاق کی نوبت آتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو پھر شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سونا طلب کرے، اس لیے کہ وہ تو خاتون کا حق تھا اور وہ حق وہ اپنے پاس رکھ چکی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ سونا جو ہے شوہر نے، انہوں نے تو یہ نہیں لکھا کہ کس نے بیچا ہے، شوہر نے لے کے بیچا ہے، اب خاتون وہ مانگ رہی ہے، تو ظاہر ہے شوہر نے جب خاتون سے اس کا حق لے کے بیچ دیا ہے تو اب خاتون کو وہ حق لوٹانا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ حیدرآباد سے محمد سعود صاحب کا سوال ہے، مفتی اسداللہ شہباز صاحب سے پوچھیں گے، مغرب کی سنت اور نفل کے بعد اجتماعی دعا کروانا کیسا ہے سر؟ دیکھیں، نماز جو دعا ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی دعا کروا سکتے ہیں، لیکن یہ جو خصوصاً سنتوں کے بعد جو دعا کا سلسلہ ہے، اس کو اگر کوئی آدمی لازمی سمجھے گا اور اس پہ نہ کرنے والے کے اوپر نکیر کرے گا اور اس کو سنت سمجھے گا تو یہ چیزیں اس کو بدعت بنا دیتی ہیں۔ آپ کسی بھی خاص وقت کے ساتھ اگر اس کو متعین کر کے اور اس کو مسنون سمجھیں گے، التزام کریں گے تو وہ بدعت بن جاتی ہے، لہذا اسے احتراز کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ کمال خان صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، نماز جنازے کے بعد اجتماعی دعا کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ جو قرون اولیٰ تھے، قرون مشہود لہا بالخیر جن کو کہتے ہیں، اس میں نماز جنازہ کے بعد الگ سے مستقل دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے جنازے پڑھائے، لیکن کہیں پر بھی ایسا ثابت نہیں ہے احادیث میں کہ آپ نے اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد پھر الگ سے دعا کی ہو۔ جب یہ ثابت نہیں ہے، اور خصوص جی حفیظ اللہ صاحب کوئٹہ سے سوال کر رہے ہیں، جی شریعت میں ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے سر؟ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ احادیث میں منقول نہیں ہے، بس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر کام دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، اس لیے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنے کو مسنون لکھا ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی ناخن کاٹے جائیں اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں۔ البتہ علامہ امام احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ لکھا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ سنت طریقہ ہے، اور وہ طریقہ عمومی مشہور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے
سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کا کاٹا جائے، پھر درمیان والی انگلی کا، پھر اس کا، پھر اس کا، اور پھر یہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کرے اور اس طرح کاٹتے چلے جائیں، پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹیں اور پھر اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹیں. یہ ایک طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ مشہور بھی ہے، اور خصوصاً تبلیغی جماعت میں جو حضرات جاتے ہیں وہ یہ طریقہ بتلاتے ہیں. لیکن امام غزالی نے اس کو مسنون لکھ تو دیا ہے، لیکن تمام حضرات نے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جو شراء حدیث گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے، یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ابتدا سیدھے ہاتھ سے اور انتہا جو ہے الٹے ہاتھ پر ہے، تو یہ مستحب کہہ سکتے ہیں، باقی اس کو سنت طریقہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ. عبداللہ صاحب KPK سے پوچھتے ہیں مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہیں لے جانا چاہیے. یہ تو معاشرتی سوال ہے. جی مغرب کے بعد گھر سے باہر، یہ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذا کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لیا کرو، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کہ اس وقت شیاطین جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو روک لیا کرو. تو اس روایت کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، اور ہے بھی صحیح بات ہے. اس میں شیاطین کے پھیلنے کا مطلب کیا ہے، اس کے دو مطلب لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک مشہور مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جنات وغیرہ وہ ان کا یہ وقت ہے، اور اس وقت وہ جنات باہر نکلتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت باہر نکلے اور اس کے اوپر جنات کا کوئی اثر ہو جائے. کیونکہ پہلے زمانے میں خصوصاً عرب میں یہ مشہور تھا کہ جنات بچوں کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، اس کے واقعات بھی ہوتے تھے شاید اس وقت. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں. اور اگر نہ بھی ہو تو اور بہت سی شیاطین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سانپ کو بھی شیطان کہا ہے، کتے کو بھی شیطان کہا ہے، کیڑے مکوڑے ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا ہے. تو یہ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیطان کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو فإن الشیاطین تنتشر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حوام ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ باہر نکل آتے ہیں مغرب کے وقت، تو لہذا اپنے بچوں کو گھر میں رکھا کرو تاکہ ان کیڑے مکوڑوں سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ اس کی علت ہے اصلاً. بہت بہت شکریہ جی. شفیع اللہ صاحب سوات سے پوچھتے ہیں کسی کے والد صاحب 10 سال سے غائب ہیں، مال جائیداد کی وراثت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی پیچھے تھوڑا سا. اصلاً دیکھیں جو مفقود ہوتا ہے، اس کو مفقود کہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو کہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی جائیداد ہوتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے اسی طرح بلاک کر کے. اور حتیٰ کہ حنفیہ کا جو قول ہے، بلکہ مالکیہ کا بھی یہی قول ہے کہ اس کو 90 سال تک سنبھال کے رکھا جائے گا، اور 90 سال کے بعد پھر اس وقت جو اس کے ورثہ زندہ ہوں گے ان کے اندر اس کے مال کی تقسیم کر دی جائے گی. اصل حکم اس کا یہ ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر ایسا ماحول ہے نہیں کہ 90 سال تک اس کو سنبھال کے رکھا جائے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کورٹ کے اندر کیس داخل کریں. کیس داخل کرنے کے بعد حکومت یا کورٹ یا اس کی تفتیش کرے کہ یہ شخص کہاں ہے، اور اس کے اعلانات مختلف جگہوں میں کرے. پھر اگر وہ کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، یا یہ ڈکلیئر کر دے کہ آپ اس کی جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں، تو وہ تقسیم کی جا سکتی ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد. اس سے پہلے آپس میں تقسیم کرنا یہ ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی روید اللہ صاحب. محمد صاحب پاناما سے پوچھتے ہیں سوال. ہمارے ہاں مسجد بہت قریب نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں ریڈیو ہوتا ہے جس کے ذریعے مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے. کیا اس اذان کو ریڈیو میں سن کر مردوں کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے نماز جو واجب ہو جاتی ہے وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد واجب ہو جاتی ہے. تو وقت اگر داخل ہو گیا ہے تو پھر نماز ذمہ میں لازم ہو جاتی ہے. اذان تو ایک علامت ہے. تو اگر اسی شہر میں کسی قریبی علاقے سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا ریڈیو وہیں سے نشر کر رہا ہے قریبی اذان جو ہے، تو اس میں پھر تو ساتھ ساتھ میں یہ اندازہ ہو کہ وقت داخل ہو گیا ہوگا تو پھر تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی اور شہر سے اذان نشر کر رہے ہیں تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دو شہروں کے اوقات نماز میں بہت فرق ہوتا ہے.
تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر وقت داخل ہو چکا ہو، اذان ہو گئی ہے اور یہاں وقت داخل نہیں ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نماز پڑھنا ظاہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہوگی نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا نقشہ ہو جس کے بنا پر معلوم ہو کہ اب ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں وقت داخل ہو گیا ہے، تو اس کے مطابق نماز پڑھیں، پھر چاہے اذان کی آواز آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ آئیو، بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب کا سوال ہے۔ اگر کسی شخص نے سفر میں تھا، وہ فاصلہ معلوم نہ ہوا اسے اور اس نے قصر پڑھ لی، اس کے گمان میں ظاہر ہے وہ شرعی مسافت پہ تھا، لیکن فاصلہ ایکچولی 78 کلومیٹر سے کم تھا، تو ان نمازوں کا کیا حکم؟ تو یہ نماز چونکہ انہوں نے مسافر نہیں تھا حقیقت میں اور قصر نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز دوبارہ دہرا دیں، تو مقیم والی جو نماز ہوتی ہے وہ پوری نماز پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔ بلال احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز میں آخری قعدہ کے اندر بیٹھنے کے بجائے بھول کر نان سٹاپ چلا گیا آگے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ بھائی سٹاپ سے آگے آ گئے ہیں ہم، تو اب وہ 5 رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کرے گا، یہ 6ٹھی رکعت ملا لے گا سارا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ نہ تو 5ویں رکعت ملائے اور نہ 6ٹھی رکعت، بلکہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں اور وہ قعدہ کر لے، 4تھی رکعت کی طرف لوٹ کر آئے، قعدہ کر لے، اور جب بیٹھ جائے گا تو اتحیات پڑھ کے وہی سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے، تو 5ویں یا 6ٹھی رکعت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا، اور آپ تمام ناظرین سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔